अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में दो लड़ाइयां हैं जो मजीद बढ़ने जा रही हैं। एक इमरान खान साहब बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा पीडीएम हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। या अगर कहा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चंद जजेस, तो शायद गलत नहीं होगा। आपको बताते हैं कि दोनों का आगाज कैसे हुआ, दोनों कहां से होती यहां तक पहुंची। पहले तो मैं दुबई में था, जाहिर है आपने देखा होगा, सुना होगा, सलमान इकबाल साहिबा की साहबजादी उनका इंतकाल हुआ, उनको जन्नत पे जगह दे। तो उधर जाने का जब इत्तेफाक हुआ तो बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। यकीन मानिए, अमूमन हम ट्रैवल करते हैं तो रिएक्शन, आप लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन इस दफा शायद 90% लोग आके पूछ ही रहे थे, सर इलेक्शन हो जाएंगे, पाकिस्तान का क्या बनेगा। एक चीज जो बार बार नजर आई वो मायूसी थी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है लार्जली, और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं और वापस उनका सब कुछ है पाकिस्तान में, फैमिलीज, सब परेशान थे कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, हम इन हालात में पहुंचे कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा हुकूमत, पीडीएम और जो अदलिया है उसकी लड़ाई, इसका शुरुआत कहां से हुई। इमरान खान साहब ने आउट मनूवर किया, अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, और 2 असेंबलियां तहलील कर दी, जिसके बारे में बार बार पीडीएम गवर्नमेंट कहती थी आप असेंबलियां तहलील करें, आपको इलेक्शंस मिल जाएंगे। उन्होंने कहा आप इलेक्शंस कराएं। हुकूमत ने इलेक्शंस कराने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, उस सो मोटो का एक 9 रुकनी बेंच बना, फैसला बाद 3-2 की अक्सरियत से कहा गया कि इलेक्शन लाजिम कराने हैं। क्या तरीकाकार है वो बता दिया गया, लेकिन जो इजाफी नोट्स आए उस फैसले में, जो बाकी के जजेस थे, उसने कंट्रोवर्सी शुरू की। हुकूमत ने, जिसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल शामिल थे, पहले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये 5-4 का फैसला है और फैसला हमारे हक में आया। या माफी चाहता हूं, 4-3 का फैसला है जो हमारे हक में आया। इधर से सारी इस चीज का आगाज हुआ। एक बात याद रखिएगा कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पहले यह फैसला दे चुकी थी कि इलेक्शन लाजम है 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब में। सो ये नहीं कि यह फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट पहले यह फैसला दे चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शंस करवाने लाजमी है। जब यह मामला शुरू हुआ तो हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया, सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। लगा ऐसे कि तमाम लोग जो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, और ये बात लिखकर मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में और पार्लियामेंट की कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि हमने पैसे नहीं देने या सिक्योरिटी नहीं देने। यहां से सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 रुकनी बेंच बना, जिसने तारीखें दी। पहले 30 अप्रैल की तारीख दी गई, 14 मई की तारीख बाद दी गई कि इलेक्शंस तो होंगे। मैं आता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर बात की है और क्या कहा उन्होंने, लेकिन ये फैसले, इधर से असल में लड़ाई का आगाज हुआ। हुकूमत तो पहले ही, आपको याद होगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसों में जजेस की तस्वीरें लगा के तनकीद से जजेस की पर तनकीद का आगाज किया। 2 जजेस, इनमें से एक की ऑडियो लीक थी, दूसरे जज के बारे में मुस्लिम लीग नून का यह मानना था कि हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। इस वजह से यहां से इस तनकीद का आगाज हुआ और अदलिया पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। आज क्या हुआ, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ पीएससी ने रेफरेंस या उनके असासों की छानबीन का एक फैसला किया है। इस फैसले पर रजा रब्बानी साहब ने एक खत लिखा है, एक प्रेस रिलीज आई है उनकी जानिब से। ये हम गलत चला रहे हैं मेरा ख्याल है। रजा रब्बानी साहब की प्रेस रिलीज ये कहती है कि पार्लियामेंट की ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, पार्लियामेंट असासों की छानबीन नहीं कर सकती, पार्लियामेंट दूसरे इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। People's PAC, Public Accounts Committee, will be out of its jurisdiction if it requires into the matter of the wealth of an individual judge of the Supreme Court. नूर आलम खान साहब PAC के चेयरमैन हैं, कहने को ऑपोजिशन बेंचेस से, लेकिन हम भी जानते हैं कि इस पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का बेंच नहीं है, एक हुकूमत है और एक ऑपोजिशन की फॉर्म में हुकूमत प्लस प्लस है। दोनों जानिब से जब भी बात होती है ऐसा लगता है कि हुकूमत बात करती है और ऑपोजिशन उसको एंडोर्स कर रही है। ये तो बात लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहले ही कह चुके कि उन्होंने टिकट मुस्लिम लीग नून का लेना। बहरहाल पीएससी ने इस कार्रवाई का आगाज किया, लेकिन ये वाहिद मामला नहीं है। जजेस की ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला शुरू हुआ। जब ये वाकयात शुरू हुए, अदलिया पर हमलों का आगाज हुआ, तो एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो, 2 ऑडियोज मंजर यहां पर आई जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं
जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की एक गुफ्तगू, उसको बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और उस पर बहुत तनकीद की गई। और सबसे अहम शायद अगर कहें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुबैना सास की एक ऑडियो लीक सामने आई, जिसमें था कुछ नहीं, लेकिन उसको तमाम टीवी चैनल्स को, अखबारात को फीड किया गया कि ये सास हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। किसको पता था? उसी को पता था, उसी ने बताया कि सास हैं जिसने ये फोन्स बग किए थे, जिसने ये फील्डिंग लगाई थी। उन्होंने सबको कहा कि हम आपको बता रहे हैं, हमने तो कभी उनकी आवाज न पहले सुनी थी न अब सुनी, लेकिन जाहिर है सारों ने इसको कैरी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक हुकूमत की जानिब से सिलसिला शुरू हुआ जिसमें ये सब तनकीद की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर पर जजेस के खिलाफ जो कैंपेन का आगाज हुआ, जिस तरह की गुफ्तगू की गई, मैं चाहता हूं थोड़ी सी आप सुने कि किस किस्म की गुफ्तगू पार्लियामान के फ्लोर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मौजूद जजेस के बारे में। हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है। इस अदलिया से हिसाब ले, उनको बुलाएं यहाँ पे। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग हो, इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं। एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी। जमीयत उलमाए इस्लाम भी आपसे मुतालबा करती है कि इन 3 जजेस साहिबान को आप प्रिविलेज कमेटी में बुलाएं। अगर हमारी कार्रवाई को आपने चेक करना है तो फिर आपकी कारकर्दगी का भी हमें चेक करना है। Judiciary can keep poking in the matters of executive. You still have time, but don't ask us how to do it. You have created this mess. You find a way out of this. जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जिस तरह एड्रेस किया गया मौजूद अदलिया को, ऐसा लगता था कि जैसे अपने मुलाजमों से इस तरह बात नहीं की जाती जिस तरह ये गुफ्तगू की जा रही थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर। लेकिन जब माजी का एक किस्सा है, पीपल्स पार्टी का दौर था जब उस वक्त जजेस फैसले दिया करते थे और पीपल्स पार्टी उस पर तनकीद करती थी। उसका भी हमने पहले भी चलाया था, दोबारा बता दें कि किस तरह की कॉन्ट्रास्ट है कि जब आप रिसीविंग एंड पर होते हैं या जब आप बेनिफिशियरी होते हैं, उसका फर्क क्या होता है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के बयान किस किस्म के होते थे, जरा वो भी सुन। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, वजारत उज़्मा छोड़ो। इदारों से तसादुम का सिलसिला अरूज पर है। अदलिया के दर्जनों फैसलों को पांव तले रौंदा गया है। उसके वज़रा और लीडर हर रोज अदलिया की तौहीन करते। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है जिस तरह के बयान दिए जाते हैं। अदलिया के साथ खड़ा होना होगा, स्याह भी करें तो उसको सफेद करके मानना होगा। वो वक्त और थे, अब सियासी कंपल्शंस और हैं। अब ये ख्याल उनको है कि अब अगर अदलिया का फैसला माना तो सियासी तौर पर हमें सूट नहीं करेगा, इलेक्शंस हम नहीं जीत सकते, इसलिए अदालत पर तनकीद का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तनकीद इस हद तक बढ़ गई है कि जजेस को, चाहे वो माजी के जजेस हों, उनको लटकाने की बातें शुरू हो गई हैं। क्या कहते हैं, ये भी सुनो। फुल कोर्ट फैसला करे या स्पेशल पार्लिमानी कमीशन फैसला करे कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले किरदार कौन कौन से थे और उनको कब्रों से निकाल के भी फांसी पर लटकाया जाए। और जो किरदार नवाज शरीफ को 2017 में उसको ताहियात नाहल किया था, उन किरदारों को बेनकाब करके उनको भी चौकों में लटकाया जाए। तो अब चौकों पर लटकाने की बातें शुरू हो गई हैं। कहा जाता है जजेस को, साबिक जजेस को चौकों पर लटकाया जाए। अदलिया के फैसले ठीक भी होते हैं, गलत भी होते हैं। हमारी माजी की एक तारीख रही है, किसी को सूट करते हैं, किसी को सूट नहीं करते। हम सारे फैसलों से एग्री नहीं करते, बहुत से फैसलों पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन क्या अदलिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां होना चाहिए? जज जेबा का केस तो आपको याद होगा। इमरान खान साहब ने एक जलसे में खड़े होकर मैं जिसे जज जेबा साहिबा के बारे में एक जुमला कहा था, सख्त हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एहतसाब करेंगे जब हम हुकूमत में आएंगे। उस वक्त रद्द अमल देखें इस पीडीएम का। खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और जजेस को भी इस चीज को देखना चाहिए। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। तौहीन अदालत अगर आप करें और उसके बाद आप ये कहें कि ये जज हैं या मैजिस्ट्रेट है, तो ये तौहीन रियासत है। आप सिविल सर्वेंट्स को धमकियां दें, उसका आपके पास परमिट नहीं है। तो मर्जी की इंटरप्रिटेशन के फैसले तो शायद सभी लेना चाहते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो खिताब किया, 2 बड़े अहम नुकात उन्होंने बड़े क्लियरली, क्योंकि बहस कल ही बात उन्होंने खिताब किया था, 2 बड़े अहम नुकात बड़े वाजे कर दिए। एक तो 90 दिन का मतलब 90 दिन है।
کیا کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے؟ When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. اور جو مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا موقع تو ہے لیکن 14 مئی کے الیکشن کرانے کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented. It may not be implemented today, but it shall last the test of time and will be implemented. یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب فواد چودھری صاحب سے میں پوچھتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن ایک چیز اور, چیف جسٹس آف پاکستان سے جب ساس کی آڈیو لیک کا پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جیسچر دیا اس پر, وہ بھی دیکھیں. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, دیٹس ناٹ گڈ وے. آپ دعا کریں تو یہ کبھی آڈیو لیک, کبھی یہ پروپیگنڈا, کبھی وہ پروپیگنڈا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی حالات بگڑ گئے ہیں, کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں سامنے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا. دوسری طرف آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آئی ہے. فواد صاحب, پریس ریلیز آپ کو میں سنا دیتا ہوں. عمران خان نے حاضر سروس افسر کے خلاف غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزام لگائے ہیں. من گھڑت الزامات افسوسناک اور ناقابل قبول ہیں. 1 سال سے یہ پیٹرن ہے تاکہ سیاسی مقاصد حاصل کیے جا سکیں. قانونی راستہ لیں اور من گھڑت جھوٹے الزامات لگانے سے گریز کریں. ایسے الزامات نہ لگائیں. ادارہ قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے حملے پر, ارشد شریف کی شہادت پر اور ٹارچرز پر حاضر سروس ایک افسر کے اوپر الزامات لگائے تھے. یہ بتائیے کہ الزامات کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو آئی ایس پی آر کی مجھے پریس ریلیز کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی ہے. اگر پہلی بات جو اپنا جو موجودہ آفیسرز ہیں, فرینکلی ان کی کوئی ذاتی دشمنی تو ہم سے نہیں ہے, ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر عمران خان کو یہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, اس کے اوپر جب انہوں نے ایف آئی آر کرائی تھی, یہ ان کا حق تھا. جو بھی وکٹم ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جس کے اوپر اسے شک ہے اس کو نامینیٹ کرے. اس کی آزادانہ شفاف تحقیقات کے ذریعے عمران خان صاحب کو مطمئن کرنا ضروری تھا اور ضروری ہے کہ ان کے اوپر قاطعانہ حملے میں یہ ملوث نہیں ہے. لیکن اس پریس ریلیز سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیکشن آف جو پیپل آف پاکستان ہے, دے آر اباؤٹ, کوئی ایکیوز بھی نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. میرے خیال میں یہ رویہ درست نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ملوث نہیں ہے, اور اللہ کرے ایسا ہی ہو, تو پھر اس کے لیے آزادانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور عمران خان کو مطمئن ہونا چاہیے. اگر کسی پہ حملہ ہو, میرے پہ ہو, آپ پہ ہو, کسی پہ ہو, اور وہ کسی کو ایکیوز کرے گا, اس کی شفاف تحقیقات ہونا ضروری. یہ تو اب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان, سابق صدر آصف زرداری صاحب اور وہ محسن نقوی صاحب اس میں چھلانگ رہا, لیکن وہ تو ان کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے ان ایسے معاملات میں. وی ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو ہیوملیٹ اور تھریٹن آور انسٹیٹیوشنز. اور 1 سال سے جو کہہ رہے ہیں, 1 سال سے ہو بھی کیا رہا ہے. آپ دیکھیے نا, معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو کل بھی یہ کہا, انصار عباسی صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر اقتدار میں آئیں گے تو وہ جو ٹاپ عہدوں کے اوپر ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. میں نے کہا کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کمیونیکیشن ہے نہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے چلوں نا تھوڑا, مجھے ایک دن رات کو 1:15 بجے فون آیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ کو پتا ہے عمران خان ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں چیف صاحب کو, باجوہ صاحب, ہاں جنرل باجوہ صاحب کو, اور ڈی جی آئی جو موجودہ ڈی جی آئی. میں نے کہا جی یہ مجھے لگتا تو نہیں ہے ایسا, میں نے کہا جی پاسبل نہیں ہے, اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کی تھوڑی جو تو لوگ طبیعت کو جانتے ہیں, فرینکلی عمران خان جو ہے نا وہ سازش نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے اگر ہٹانا ہوگا نا وہ دن میں کہیں گے میں ہٹا رہا ہوں. وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ رات کو 2 بجے نوٹیفائی کریں اور یہ کرے اور وہ کرے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے.
خیر میں نے انہیں خان صاحب کو رات کو تقریباً 1:30 بجے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت جگایا اور میں نے کہا سر یہ ایشو چل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا فضول بات ہے کہ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ 3 دفعہ ہوا. آخری دفعہ جب ہوا رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوا لی گئیں, اور وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے. سو پرابلم یہ ہو جاتی ہے جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی, جب چیزیں نہیں چل رہی ہوتی تو اس طرح میں بہت ساری غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں. ناؤ اگین یہ آپ کے بہاف اینڈ پہ جب آپ نام لے کر الزامات لگاتے ہیں, یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ لوگوں کا کمیونیکیشن گیپ ہے, اس وجہ سے پھر الزامات ادھر جائیں گے؟ دیکھیں نا, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو بھی شک ہیں وہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے مجھے بتائیے نا کہ یہ شک ہے 100% شک ہے, اسی لیے تو عمران خان نے FIR انہوں نے تو بڑے یقین سے بیان دیا. نہیں, عمران خان نے تو جو کہا ہے اس وقت تک جب تک پوری تحقیقات نہ ہو جائے, سامنے نہ آ جائے چیز, تو وہ الزام ہی رہے گا نا. اب سوال یہ ہے کہ آپ تحقیقات ہی نہیں ہونے دے رہے. سب سے پہلے دن عمران خان نے FIR کروانے کی کوشش کی, FIR نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ 22A میں کورٹ میں گئے, نہیں ہوا, تحقیقات نہیں. JIT جو بنی, JIT کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. آپ میری نظر میں یہ جو طریقہ ہے نا ISPR نے جیسے پریس ریلیز کے, یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, وہ بولیں بھی نا, نہیں وہ بولیں, سب سے بہتر یہ ہوگا وہ انویسٹیگیشن کرائیں اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آئے وہ اس سے وہ آگاہ کریں کہ یہ ہماری انویسٹیگیشن. مانے گا کون نہیں مانے گا؟ کون مانے گا یار؟ آزاد ہوں گی نا, سب کو پتا ہوتا ہے کیسے آزاد ہیں کیسے نہیں آزاد. اچھا دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, اس سے پہلے کیا ہوا آپ ذرا دیکھیں نا. سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر حبیب ادھر اپنے کراچی میں, بلاول بھٹو صاحب نے ایک فون کیا تھا, ان کو ہٹا دیا گیا, اسٹار آفیسر پاکستان آرمی کے. پھر جنرل عرفان DGC تھے, ان کو نواز شریف کی تقریر کے بعد جو ہے وہ ان کو ہٹانا پڑ گیا. سو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک گروپ کے لیے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں اور ادھر کے لیے مختلف ہے. جس طرح سے ISPR نے خود کہا کہ جی ہمیں پولیٹیکل رہنے دیں اور چیزوں میں نا, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. سو میری نظر میں ان کو بھی یہ چاہیے کہ, اور پرسنل دشمنی کون سی ہے, یہ ایسے ہی ایک ہم نے بڑھا لی ہیں چیزیں. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پر غداری بغاوت کی کتنی FIR ہیں اس وقت ان کے اوپر؟ تقریباً غداری بغاوت کی بات کریں, میں آپ کو بتاؤں نا 90 کے قریب ان کے اوپر جو ہے نا وہ FIRs ہیں ٹیررزم کی, اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم 5-6 تو ہوں گی جس میں غداری. تیاری پڑھو کر, ہاں اور تیاری پڑھو. نہیں ایشو نہیں, اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس میں بتائیے مجھے کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. مثلا آپ جو ٹیررزم کا لگا رہے ہیں, آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں دیکھیں یہ جو تمام لوگ ہیں نا, وہ یہ تو جس طرح شیکسپیئر نے کہا تھا کہ آپ سٹیج پہ آتے ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, چلے ایوری ون از این ایکٹر. اب آپ چلے جائیں گے, ہر بندے نے چلا جانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے, نمبر 1, اور جب تک آپ ہیں آپ کے بارے میں لوگوں کی خوشگمانیاں کیا ہیں, یا بدگمانیاں کیا ہیں. سو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ صاحب اختیار ہیں تو پھر اس کو اللہ کی امانت کے طور پہ استعمال کریں اور ایک ایمانداری سے استعمال کریں, اور آپ کو بھی جو بھی اگر کوئی ذاتی ایشوز ہیں بھی وہ پس پش ڈال کے چیزوں کو بہتر کرنے کی. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے انٹریکشنز میں کہ انہوں نے پیغامات بھیجے, جواب نہیں آیا. صدر عارف الوی صاحب کو آپ کے سامنے, مطلب یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. عارف الوی صاحب کو ہم نے ہمیشہ کہا بات کریں اور اس میں آگے بڑھے. لیکن اگر وہ غیر سیاسی, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں شروع کیسے ہوئی. مثلا یہ جو عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے, کیا عمران خان نے اپنے جلسوں میں پہلے یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ ہوگا؟ 3 جلسوں میں عمران خان نے, یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ نہیں انفارمیشن نہیں, سیکوینس تھا نا. آپ سیکوینس دیکھیں, سب سے پہلے وقار ستی کو جو ویڈیو بھیجی گئی وہ کس نے ویڈیو بھیجی تھی؟ تحقیق ہونی چاہیے نا. وقار ستی نے جب وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈالی ٹویٹ کے اوپر, اس کے بعد اس کے اوپر ٹیلی ویژن PTV کے اندر پریس کانفرنس ہوئی. مریم اورنگزیب نے, جاوید لطیف نے کی, کس کے کہنے پہ کی. پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جس میں سختی سے ممنوع ہے کہ آپ اس طرح کی مذہبی بحثیں اور یہ نہیں کریں گے, 3 دن ہدایت کی گئی کہ آپ پروگرام کریں. جو گالاں کڈیاں گئی ہیں PTV تے بیٹھ کے ججاں نوں, سابق ججوں کو, اب تو PTV والے کو چھوڑ ہی دینا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, لیکن یہاں پہ ڈفرینٹ ہے نا, یہ تو کرمنل آفینس ہے. ناؤ اس کے بعد عمران خان نے جلسوں میں کہا کہ یہ ہوگا
اور ایک مذہبی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اب یہ سارا سیکوینس ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان لوگوں کو جو گئے, پھر اس کے بعد جو ویڈیو ریلیز ہوئی, ایگزیکٹلی انہی لوگوں نے جنہوں نے پہلے یہ مذہبی کے اوپر جو ہے وہ بات کی, انہی لوگوں نے وہ ویڈیو ریلیز کی. دیکھیں نا, یہ سارے کافی نہیں تھی, پھر دوسری کی, پھر دوسری کی, اور یہ اتفاق, اور اس وقت تک تمام فون ضبط ہو چکے تھے, تھانہ سسپینڈ ہو گیا تھا, اور سب کو پتا چل گیا تھا کہ حکومت ایکٹیو ہو گئی ہے. اس کے باوجود دوسری ویڈیو اب یہ سارے ہے نا, اٹس ٹو گڈ ٹو بی اتفاق. یہ اگر اتفاق ہے تو بہت حسین, بہت ہی عجیب اتفاق ہے, اور حسین تو شاید نہیں ہے. لیکن فواد صاحب یہ بتائیں, یہ خان صاحب کے ساتھ بہرحال میری نظر میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا, یہ ٹینشنز جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے. آپ کی اس طرح کے بیانوں سے ٹینشنز بڑھتی ہیں. پاکستان کے عوام, ان کے بیان سے بھی ٹینشن بڑھتی ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ان کے بیان, ان کو بیان دینے نہ کہو کچھ نہیں, بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کریں. کوئی کچھ نہیں کہے گا, تحقیقات کریں, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز ہونے دیں. تحقیقات نومبر میں تقریب میرا خیال حملہ ہوا تھا, اب تک نہیں ہوئی. لیکن یہ اب بیان دینے کی وجہ کیا ہے, میں اس کے اوپر تھوڑا سا انالیسس چاہتا ہوں آپ سے. میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا, کہتے ہیں میں سب معاف کرنے کو, میں اپنے حملہ معاف کرنے کو بھی اختیار, یہ بات ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات چیت ہو جائے, فرض کرو فوج کو کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ سائڈ ہو جائیں, یہ معاملہ مجھے پی ڈی ایم کو ڈیل کر لینے دیں. اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی, ناؤ ہیز کم اے پوائنٹ جہاں پہ مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا پھر اب لڑائی ہے, تو پھر آخری لڑائی کا آغاز ہوا چاہتا. ظاہر ہے, اگر آپ ایک بندے کو if you will push someone to the wall, وہ کیا کرے؟ اگر دیوار سے, آپ کو لگتا ہے آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, سے لگایا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے کیا کیا نہیں کیا. آپ جس طرح آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا, 2 اسمبلیاں ٹوٹی, کوئی جواب نہیں تھا ان کے بعد. دیکھیں نا, آپ نے کیا کرنا تھا. سب سے پہلے آپ نے عمران خان جو ہے وہ آپ نے چلے جی ہماری حکومت آپ نے ختم کی, جس کے اوپر ہمیں ریزرویشن تھی. پی ٹی آئی توڑنے کی بھرپور کوشش ہوئی, سندھ ہاؤس میں منڈی لگی. اس کے بعد پھر جب پنجاب کا الیکشن آیا, پھر تمام 20 لوگ جو ہیں ان کو توڑا گیا. وہ 20 لوگ جو ہے جب الیکشن میں گئے وہ 17 سیٹیں ہار گئے. اس کے بعد عمران خان کی سیٹیں ختم کی گئیں, 7 سیٹیں وہ پھر ہار گئے. اس کے بعد انہوں نے عورتوں کی سیٹوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے ہمارے نوٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا. وہ پھر ہمیں مہینہ لگا عدالت میں جا کے کرانے سے. فورن فنڈنگ کیس پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا اکٹھا شروع ہوا. مجھے بتائیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کیس کدھر ہے؟ اس کے بعد آپ نے عمران خان کے خلاف کرمنل جو ہے وہ بھیج دیا کیس توشہ خانہ کا. سیم یہی کیس جو تھا وہ پہلے جو سینٹ کے کیس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس 3 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا. اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے لیے آپ نے یہ کرائٹیریا رکھ لیا, دوسری پارٹی کے لیے وہ کرائٹیریا رکھ لیا. 2 اسمبلیاں توڑی, صرف آخری بات, 2 اسمبلیاں توڑ دی, اس کا کوئی پولیٹیکل جواب ان کے پاس نہیں ہے. آئین کو رون دیا. میں یہ چلانا چاہتا تھا, ہمارے پاس نکال نہیں پایا. آج کہتے ہیں آئین کے مطابق الیکشن ایک دن ہوں گے. آئین یہ نہیں کہتا, یہ جو حکومت کی جانب سے بار بار بیان آ رہے ہیں, آئین یہ کہتا ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں. باقی آپ قومی اسمبلی اور باقی دونوں اسمبلیوں کا جو فیصلہ کرنے جا رہا ہے ان کا ایک وقت مقرر ہے, آپ اس وقت سے پہلے آ جائیں یا بعد میں چلے جائیں, لیکن 2 اسمبلیوں کا وقت اپنی جگہ قائم ہے. فواد صاحب, مسئلہ یہ کہ اس پریس ریلیز کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پہلا اشارہ ہے کہ یار بس کر دیں, بہت ہو گئے. کس کو پہلا اشارہ؟ آپ کو. یہ پریس ریلیز تو پہلے بھی آئی ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آلٹرنیٹ دے دینا. پھر صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ آپ بس کر دیں, پھر کیا کریں آگے بھی بتا دیں. قانونی چارہ جو کریں, لیکن وہ آپ کا جواب پہلے ہی آ گیا کہ قانونی چارہ جو ہو نہیں رہی. اگر وہ کر دیں تو زبردست ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں. نواز شریف صاحب جب اس طرح کے بیانات دیا کرتے تھے باجوہ صاحب کے بارے میں, جلفیز کے بارے میں, آپ لوگ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے آ کے اس وقت. یہ اسی قسم کا ماحول تھا نا. یہی پریس ریلیزیں آتی تھی, نواز شریف صاحب کے بارے میں آتی تھی, وہ الزامات لگایا کرتے تھے سٹنگ جنرلز پر, آپ دفاع کیا کرتے تھے اس وقت فوج کا. ہم تو خیر فوج کا دفاع سالوں سے کر رہے ہیں. ہم تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس ڈسپوزیشن سے پہلے ہم نے تو فوج کا دفاع ہم نے کیا ہے ہمیشہ. پھر کیا ہوا؟ بس پھر یہ ہوا کہ پتہ نہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں, ہماری طرف سے تو ایسے ہی ہے. میں تو وہاں پہ یہ بھی پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ اگر جیلم میاں والی اور راول پنڈی کے ایم این اے غدار ہے تو پھر فوج نہ کون ہے؟ ہم ہی فوج ہے نا ساری, ہماری سارے لوگ. We always think ourselves as part of. فواد صاحب, آپ کا میں نے وہ انٹرویو شاید انصار عباسی صاحب کو آپ نے دیا, اس میں آپ نے کہا کہ خلیج ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہوتا ہے نا پھر ایسے ہی,
جب آپ کمیونیکیشن نہیں آپ نے دو چیزیں کہی، اس میں کہا عمران خان صاحب اور فوج میں خلیج ڈالنے کی کوشش، یعنی آپ کا کہنے کا مسئلہ عمران خان صاحب کو بھی اس طرف دھکیلا جا رہا ہے 100% کیوں نہیں؟ یہ جو مجھے مثلاً آپ بتائیں نا، زرداری اور شہباز شریف کا کیا کام تھا یہ بیان دینا؟ زرداری اور شہباز شریف کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، دے آر منورٹی پارٹیز. جو اگلا پچھلا الیکشن ہوا ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرے. محسن نقوی اینڈ کمپنی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں بیٹھے. کے پی میں گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. ان سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں اور یہ صرف اس کے اوپر فلورش کر رہے ہیں کہ فوج میں اور عمران خان میں اور پی ٹی آئی میں ایک جعلی لڑائی کریٹ کی گئی ہے، اور فوج کے اندر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیرارکی ہے اس کے اندر اور ہمارے اندر ایک لڑائی کے اوپر یہ لوگ پنپ رہے ہیں. آپ کو کون زہر گھول رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے اندر کون زہر گھول رہا ہے؟ نہیں، ایک ماحول ہوتا ہے نا، ماحول. یہ دیکھیں کوئی زہر، میں آپ کو ایک بات یہ بھی آپ نے کہا نا، میں آپ کو بتانا چاہوں، جب نو کانفیڈنس موو بھی ہو گئی تھی نا، جنرل باجوہ صاحب سے ہمارے کوئی تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے. ہمارے ان سے نو کانفیڈنس موو کے بعد بھی اچھے تعلقات رہے. انہوں نے آ کے ہمیں یہ کہا، نو کانفیڈنس موو سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی آ کے کہ آپ اگر نو کانفیڈنس موو یہ واپس لے لیں اور آپ الیکشن کرا دیں تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو بتانا، جس دن نو کانفیڈنس موو بھی، ہاں خدا جس دن نو کانفیڈنس موو بھی ہوئی ہے، ہمارے ان سے تعلقات بالکل برے نہیں تھے. شام کو بھی ایکسیپٹ بھی ہو گیا تھا. جس دن ہماری رولنگ آئی اس دن بھی کوئی برے نہیں تھے. آگے بھی تعلقات کہاں خراب ہوئے؟ جب سب سے پہلے خراب ہوئے جب شہباز گل کو اٹھا کے اس کے اوپر تشدد کیا. میر جعفر میر صادق سے خراب ہونے شروع نہیں، وہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بات پہلے شروع کر دیا. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ماضی میں بھی کیا، وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح بات ہے. وہ صرف پولیٹیکل اس کے سٹیٹمنٹس تک بات رہی، لیکن جب لوگوں کو اٹھا کے کیا گیا، کوئی فوجی نام نہیں لیا تھا. کب کہا تھا انہوں نے نام تو نہیں لیا تھا. اور ایلیمنٹس تھے نا ود ان. مثال کے طور کے اوپر عمران خان جو پہلے بات جو ہو رہی تھی وہ تو سمپل پولیٹیکل اوپوننٹ کی بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے ہیرارکی ہوئی، جس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں نے رول پلے کیا، اور یہی رول پلے کیا گیا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کے پرابلم. اور میں بتاؤں چیزیں بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جانے، کوئی ہماری اتنی بڑی لڑائی نہیں تھی. یہ جو اریسٹ کر کے لوگوں کو جو تشدد کیا گیا، چیزیں کی گئی، سارے معاملات یہاں سے خراب ہوئے، کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بات پر بڑا رد عمل آیا تھا جب ایک میر جعفر میر صادق، ایک بیرونی ایجنڈا، امپورٹڈ حکومت، امریکہ کے کہنے پر لوکل سہولت کاروں نے ہمیں گرا کر ان کو لا کے بٹھا دیا. سو یو آر ناٹ ریفرنگ ٹو پی ڈی اے. مجھے آپ بتا دیں، جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، جب ہمارے لائر نے ایک دن بھی کوئی بات کی ہو کہ یہ اس کے اوپر میر جعفر یا میر صادق کے اوپر، یا کہ یہ اس طرح ہوا ہے؟ تو ابھی آپ بھی کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں جا کے سپریم کورٹ میں جا کے حکومت کیا کرتی ہے؟ پارلیمنٹ کے فلور پہ گالیاں نکالتی ہے، سپریم کورٹ میں جا کے ہم نے باہر بھی بات نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب کمیونیکیشن بالکل ختم ہوئی ہے اس کے بعد خراب ہوا ہے تعلقات. کمیونیکیشن رہتی، یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جانی تھی. کوئی ایسا کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ سیاست میں آئے، وہ آپ سے بھی بات کریں، وہ ان سے بھی بات. یار ان سے ساری بات ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ادھر ہو رہی ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر سیاسی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی سیاست میں پھر انگیج کر لینا. بات یہ ہے کہ غیر سیاسی تو آئی وش کے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کری ہے. بڑی مجھ سے میری بڑی لمبی باتیں ہوئی تھی جنرل صاحب سے، جب باجوہ صاحب سے بھی، اور یہ ایک ایسے نہیں ہو جانا کام، یہ تو ایک پروسیس ہے. یہ ایسے تو نہیں کسی کی خواہش سے. اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ہی ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے، اس سے ہی آپ نے کام لینے ہیں، کرنے ہیں. صرف یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت الیکشن تو کرا نہیں سکتے، سیکورٹی تو ہے نہیں. دیکھیں نا، یہ بھی کام نہیں ہو سکتا تو پھر کی ہونا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ کا یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ فوج ساری سیاسی جماعتوں کو اپنا ایسٹ سمجھے. پاکستان کا جو ایسٹ ہے وہ فوج کا ایسٹ ہے. سو پی ٹی آئی بھی جو ہے یا پی ایم ایل این ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھے اور پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے توڑ لے، ان سے بھی تعلق رکھے، اور جو ایک لمٹ معاملات کو ٹھنڈا کرنے اور آگے چلانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا کردار ادا کرے 100%. کوئی شبہ ہی نہیں. ان کے کردار ادا کیے بغیر کیسے معاملات حل ہو؟ یہی تو پرابلم ہے نا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی ہو جائے، آپ اتنے بچے نہیں ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو غیر سیاسی ہونے کا مطلب یہ ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنا آپ ان کو جو ہے وہ ان کو پڑھ جائیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اوپر کتنی ایف آئی آر ہیں؟ میرے خیال ہے 9 تھی. غداری ہے؟ غداری بھی ہے. اور ہاں، یہ جو نواں کچھ نہیں ہونا تھا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. یہ جو فواد صاحب اثاثوں کی چھان بین کریں گے، جو اب کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ ایک تو لڑائی پارلیمان کی اور عدلیہ کی نظر آ رہی ہے کہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ محاذ اب مزید گرم ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان بھی عموماً بولتے نہیں ہیں معاملات پر، لیکن جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہی از آلسو کم آؤٹ اینڈ سیڈ کہ دس از ویئر وی اسٹینڈ. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو دس از ٹو مچ. جو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ جو ایون رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ٹراکاٹمی آف پاور آپ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تو میرا خیال ہے نور عالم کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے قانون شانون کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا آخری دفعہ ہے، میں اپنی ذرا کر لوں، اور امکانہ باتیں کر رہے ہیں ٹوٹل. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے تو دیکھیں نا، آپ کا جو سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اگر ججز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے اور پارلیمنٹ نے ججز کو فارغ کرنا ہے اس طریقے سے، تو پھر تو سپریشن ہی ختم ہو گئی. پھر وہ ختم. سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو فارغ ہو گیا نا. کاؤنسل فارغ ہو اور گئی. آپ کو یاد ہوگا جب آپ لوگوں نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا، یہی پی ڈی ایم آ کر اس وقت اس صدارتی ریفرنس پہ کس طرح ڈیفینڈ کرتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا ہے. دیکھیں میں اس وقت میں نے اس لیے یہ کہا تھا فائز صاحب کے خلاف ریفرنس ہم نہ بھیجیں، کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ افتخار چودھری صاحب کا جو تجربہ ہوا ہے نا، اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جوڈیشری میں اکٹھی ہو جاتی ہے میں یہ ایک تاثر ہے کہ اگر حکومت اقدامات شروع کرتی ہے ججوں کے خلاف تو وہ سپریشن کو ختم کر کے ججز کو سبارڈینیٹ کرنا چاہتی ہے. آپ یہ ریفرنس بھیج دیں پاکستان بار کونسل کو اور وہ فیصلہ کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے، ہم اس میں نہ پڑیں. یہ حکومت نے تو بالکل ہی قضیہ ہی ختم کر دی ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہی فیصلہ کریں گے، اور ایف بی آر کو نوٹس دی جا رہا ہے، ان کو دی جا رہا ہے. ویسے تو چیف جسٹس صاحب کنٹیمپٹ عام طور پہ انہوں نے ابھی تک کبھی کسی کو کنٹیمپٹ نوٹس دیا ہی نہیں. مجھے نہیں یاد چیف جسٹس بندیال صاحب نے کسی کو دیا ہو. ابھی وہ کہہ رہے ہیں غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، ٹھنڈا. لیکن اگر خود غصے میں نہیں کرنا تو جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشلی ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ان پہ حیران ہوں. جو یہ بکواس دیکھیں، ہر ایک جو چیز ہے نا اس کی کوئی لمٹس ہوتی ہیں. جس طرح سے فون ٹیپنگ کی گئی ہے، جس طریقے سے جو تمام ہی لوگ جو ہیں ان کی انلیگل فون ٹیپنگ ہو رہی ہیں اور ان کو دیا جا رہا ہے، یہ تو ناقابل قبول ہے. آپ نے سپریم کورٹ کے ادارے کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس حکومت نے اور ان کے جو گماشتوں نے جس طرح سے یہ کر کے، وہ تو ادارہ ہی بیٹھ جائے گا. آنے والے دنوں میں کیا دیکھیں 14 مئی آنے والی ہے، الیکشن تو نہیں ہونے. آپ تحریک کریں گے یہاں سے، دیکھیں اگر ہوا ہے نور عالم نے کچھ کیا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پی ڈی ایم اس کے پیچھے نہیں. ظاہر پی ڈی ایم اس کے پیچھے ہوگی، ہر طرف سے آشیرواد لے کر یہ کام شروع کیا گیا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اب گرفتاریاں ہوں گی، آپ کی لیڈرز کو گرفتار کیا جائے گا، چھاپے پڑیں گے، کریک ڈاؤنز ہوں گے، ایف آئی آریں ہوں گی، آپ جیل میں ہوں گے، منہ پہ کپڑے ڈال کے پیش کیا جا رہا ہوگا. دس از ویئر اٹس گوئنگ. یاد جانا مجھے تو حالات ادھر جاتے نظر آ رہے ہیں. اپیرنٹلی تو ادھر ہی جا رہے ہیں. اور دوسری طرف بھی حالات دیکھ لیں کدھر جا رہے ہیں. آئی ایم ایف آپ کا نہیں ہو رہا. آج سعودی عربیہ جیسے ملک نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ کی ہے، آپ کو انوائٹ نہیں کیا، اجیت ڈوبل کو انوائٹ کیا. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو اس وقت ہمارے قریب ترین کل پرسوں جو چائنیز فارن منسٹر آئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کیا ہے. پاکستان کو ہم نے اتنا، جو معیشت کی حالت ہے وہ چونکہ اتنی ڈسکس ہو چکی ہوئی ہے، ہر بندے کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. جو اس وقت یہ پین ہے، ایک طرف ہم پاکستان کے جو عام آدمی ہے اس کو اور ریاست کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسری طرف ہم پرسنل اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو نپٹنے میں لگے ہوئے ہیں. ہول ایمفیسس آف دس گورنمنٹ از کہ ہم نے پولیٹیکل اوپوننٹس کو کیسے نپٹنا ہے. Is this a recipe for implosion? This is recipe for implosion. So what will happen? اگر اس وقت جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان سری لنکا نہیں بنا، ادروائز تو ہر آدمی، جیسے اگر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، 10 لاکھ آدمی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. کائٹ رنر جو تھی افغانستان کے اوپر جو کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں وہاں کیا ہوا تھا، وہاں پہ جو سارے ٹاپ لوگ، جو ٹاپ کی جو ایچ آر تھی وہ ساری جو تھی وہ سارے باہر چلے گئے. وہاں پہ آپ کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. افغانستان میں پیچھے بندہ ہی نہیں رہ گیا. لیکن سیاستدان نے ایسے مسائل کو حل کرنا. دیکھیں لیٹس بی آنسٹ، سیاستدانوں نے کیا حل کرنا ہے؟ جن کے پاس طاقت ہے وہ سیاستدانوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے. سوال یہ ہے، ابھی نہیں سوال بیٹھے ہیں، اس میں معاملات حل ہو سکتے ہیں، لیکن میں کیوں نہیں حل ہوئے؟ کون لچک نہیں دکھا آپ کو؟ میں نے سنا 30 نہیں، جب دیکھیں مجھے بتایا فواد صاحب 30 جون کی بھی تاریخ دی گئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کیا بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میں اندر والی باتیں نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے، جو بھی ہوا جو آف دی ریکارڈ تھی وہ بات وہ رہنے دیں. لیکن یہ بات ضرور تھی کہ فلیکسیبلٹی ان کی طرف سے تھی. لیکن مجھے آپ بتائیں، ادھر مذاکرات پہ بیٹھے ہیں، ادھر پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا.
فیڈرل گورنمنٹ نے اور انہوں نے تو کہا ہم نے تو نہیں کرایا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں 38 لوگ یہاں سے آئی جی اسلام آباد نے اٹھا لیے خان صاحب کی اس کے اوپر پیشی کے اوپر آئے ہوئے. ہر وہ قدم اٹھایا اور پھر خواجہ آصف نے جو بیان دیے, جو باقیوں نے بیان دیے, اور تمام وہ لوگ جو ہیں جو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو, خواجہ سعد رفیق کو, اعظم نذیر تارڑ کو, ان کو گندا کرنے کی کوشش ہوئی نا ساری کی ساری. اینڈ پیپلز پارٹی میں یا پی ٹی آئی میں حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ویل یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں. آپ لوگوں نے ظاہر بات تو کی ہوگی. نہیں وہ تو بات صحیح نہیں ہے نا ٹی وی پہ کرنا. صاحب کا جواب سن کے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ادراک ہر جگہ پہ ہے کہ معاملات کیا ہیں. ادراک ہے, بڑا سنگین ادراک ہے, اور چاہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی شو ہو, چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں, آگے بڑھے. بٹ آئی تھنک میرا ظاہر ہے کہ میرا بہت ہی احترام ہے جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں ہے, آئی ایس پی آر میں, بٹ اس طرح کے بیان آپ کو اس وقت نہیں دینے چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے پاکستان کو نارملائز کرنا ہے یا امپلوژن کی طرف لے کے جانا ہے, اور یہ کہنا کہ نہیں ہم کچھ بھی ہو, ہم اتنے کوئی طاقتور اتنا نہیں ہوتا, پاسبل ہی نہیں. 23 کروڑ کا ملک پہنچی کیسے؟ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, 1 سال سے آپ کور کر رہے ہیں, آپ سے زیادہ کس کو پتا. بٹ دیکھیں اس ایک سال ایک ایونٹ نہیں ہوتا. ایک سال میں 29 نومبر بھی آیا ہے, اور سب کا خیال تھا کہ 29 نومبر جب آتا ہے تو چیزیں ریسیٹ ہوتی ہیں, نئی سوچ آتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ پہلے بھی ناقابل قبول تھے, اب بھی ناقابل قبول ہے, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ نے کی کہ ڈی نوٹیفائی کر دیں کسی کو یا یہ کر دیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو پھر رولا پہ جائے گا. صحیح بات, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. لیکن اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کرنے کا طریقہ بھی کوئی آپ ہی کو نکالنا پڑے گا نا. یہ ایک دفعہ صحافی بہت ملے, عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ سر کو سی بی ایم کرے. آئی مین آئی ایم جسٹ گیونگ دس ایز این آرگیومنٹ. مسئلہ یہ کہ خان صاحب کو ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں بات یہ ہے, عمران خان کو ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان کے 23 کروڑ عوام. جتنا بڑا عمران خان اس وقت, میں نے اس دن ہمارے محمود مولوی صاحب ہیں نا ہمارے ایم این اے کراچی, تو وہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں اصغر خان صاحب اپنی پیک میں زیادہ پاپولر تھے یا عمران خان؟ انہوں نے کہا عمران خان کا کوئی اس وقت میچ ہی نہیں ہے, ہسٹری میں اتنا بڑا پاپولیرٹی کسی کو نہیں ملی جو عمران خان کو ملی. تو دیکھیں آپ اتنے پاپولر لیڈر کی انسلٹ کر کے تو پھر آپ عوام کی ایکچولی تو آپ لوگوں کی انسلٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ میرے خیال میں یو ہیو ٹو ریسپیکٹ عمران خان. نائل ہو جائیں گے 1 سال میں تو نہیں ہوئے, آگے جو ہے جو ان کے کیسز ہیں جو میں دیکھتا ہوں کوئی ان کیس ہی نہیں ہے نااہل ہونے والا. ہاں لیکن نااہل ہونے والے کیس ہونے ضروری نہیں ہوتے نا. نواز شریف صاحب کو جو جس کیس پہ نااہل کیا گیا تھا, کیس پینما کا تھا, جس کے اوپر ظاہر ہے بہت سوال تھے, بہت سوال تھے. میں آپ سے میری سن تو لیں, میری اتفاق, میں آپ سے 3 سال لگے تھے. میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کیس کی, اگر ان کو پینما شریف کی بات کریں, جس کیس کے اندر وہ کیس ٹرائل ہوا تھا سپریم کورٹ میں, پینما ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, کتنا ٹائم لگا تھا, لیکن ان کو جب نائل کیا گیا تھا وہ تنخواہ کے اوپر کیا گیا نا. نہیں کوئی تنخواہ پہ نہیں کیا, یہ تو ایسے انڈکلیئرڈ ایسٹ کے اوپر تھا. انڈکلیئرڈ ایسٹ پر تنخواہ تو پر جس قسم کا انڈکلیئرڈ ایسٹ ہے فواد صاحب, یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ اس طرح کا انڈکلیئرڈ ایسٹ تو آپ کا بھی رہ جائے گا. میں حیران ہو جاتا ہوں آپ جیسے بندے بھی جب ایسی بات کرتے ہیں, بیکاز دیکھیں آپ نے کیس کور کیا ہے, جن لوگوں نے نہیں کیا وہ یہ بات کریں, یا نون لیگ والے یہ بات کریں. نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا تھا وہ 2 حصوں کے اوپر تھا. پہلا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی تو وہ جو جسٹس اعجاز صاحب کا انٹرویو سن لیں جو انہوں نے بات کی ہے. پہلا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے 5 کمپنیاں کریٹ کی ہوئی تھیں دبئی میں. وہ کمپنیاں منی لانڈرنگ کر رہی تھیں نواز شریف کے لیے, اور نواز شریف کا کاما تھا ان کے پاس, اور وہ کمپنیاں ڈکلیئر نہیں کی گئی تھیں. تو جو پہلا حصہ تھا سپریم کورٹ کا, اس میں انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ نے ان کمپنیز کو, اپنی ڈائریکٹرشپ کو, اپنی جو اقامہ ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. جو کرمنل پارٹ تھا وہ انہوں نے بھیج دیا یہاں پہ کورٹ میں. So it's not that simple کہ تنخواہ لے لیکن اس میں پرابلم ہے کہ کیس چلا نہیں تھا. نہیں یہ کیس 3.5 سال چلا تھا. ہاں لیکن کیس میں یہ کہہ رہا ہوں جب کیس عدالت میں گیا ہے. نہیں دوبارہ فلیٹس کا کیس ہے. نہیں دوبارہ سنیں. نواز شریف صاحب کی 2 کنوکشنز ہیں. پہلی کنوکشن ہے سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی فار دا نان ڈسکلوجر آف 5 کمپنیز جو انہوں نے وہاں پہ چھپائی ہوئی تھی.
جو دوسری ان کی کنوکشن دو کنوکشنز اور ہیں، وہ جج دو بشیر صاحب کی عدالت میں اور جج ارشد ملک صاحب کی عدالت میں دوسری دو کنوکشن وہ اصل کنوکشن وہ جس میں سزا بھی ہوئی تھی اور وہ سارا بھی ہوا تھا. دیکھیں یار میں آپ کو بتاؤں وہ کرمنل کیسز اور کرمنل کنوکشن اور اس میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ 4.5 سال لگ گئے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب کے سامنے تھا. اب بھی لوگ جاتے ہیں وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے صرف آدھا منٹ روک لو. نہیں روک سکتا، ایک بریک لیتے.